नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। आज हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक और उसकी मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 31 से 35 तक का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं। आयत नंबर 31 से तर्जुमा है, और अल्लाह ताला ने आदम को सारे के सारे नाम सिखा दिए, फिर इन्हें फ़रिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ। अब इस आयत की तफसीर देखते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों पर इंसान की फ़जीलत का ज़िक्र किया है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। गोया मादी कायनात के अंदर जो कुछ वजूद में आने वाला था, इन सब की हकीकत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आगाह कर दिया। इंसान के पास दो तरह का इल्म होता है। एक वो जो अल्लाह ताला वही के ज़रिए इंसान को देता है, इसे इल्हामी इल्म कहते हैं। दूसरा इल्म होता है इल्म बिल हवास, जो इंसान खुद हासिल करता है अल्लाह की मदद से। आँखों से देखकर, कानों से सुनकर नतीजा अख़ज़ करता है और इस नतीजे को अपने दिमाग में महफूज कर लेता है। फिर कुछ और देखता है, सुनता है, फिर इसको पहले से महफूज शुदा इल्म के साथ टैली करता है और रिज़ल्ट निकालता है। अल्लाह पाक ने इंसान को इल्म दिया हर चीज़ के बारे में, और फिर फ़रिश्तों से उन चीज़ों के बारे में पूछा, क्योंकि फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने इन चीज़ों के बारे में इल्म नहीं दिया था। अगर अल्लाह चाहता तो जैसे उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इन तमाम चीज़ों के नाम सिखाए थे, वो फ़रिश्तों को भी सिखा देता, उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन ये हमारे रब की हमारे लिए मोहब्बत थी कि उसने हमें फ़रिश्तों के सामने मोतबर किया और हमें फ़रिश्तों पर फ़जीलत दी। हालांकि फ़रिश्ते अपने रब की हमा वक्त इबादत में मसरूफ़ रहते थे, साल हा साल से, और इंसान अभी तख्लीक ही हुआ था। इस बात में अपने रब की मोहब्बत को महसूस करें कि हमारा रब हमसे कितनी मोहब्बत करता है, और हम दुनिया में आने के बाद इसी रब के नाफरमान हो जाते हैं। कितने एहसान फरामोश हैं हम। अपने खालिक, अपने मोहसिन की मोहब्बत को भूलकर दुनिया की मोहब्बत में दिल को खपा देते हैं। हमारे रब के जितने एहसानात हैं हम पर, अगर हम चंद एक को भी जहन में रखें तो हम हमा वक्त अल्लाह के एहसान मंद रहें, उसके गुण गाएं, उसकी हम्द बयान करें। लेकिन इंसान नाशुक्रा है बेशक। बुखारी की रिवायत नंबर 4476 है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन क़यामत के दिन जमा होंगे और कहेंगे, क्या ही अच्छा हो अगर हम किसी से अपने रब के पास सिफारिश करवाएं। तो वो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, आप तमाम इंसानों के बाप हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से पैदा फरमाया, अपने फ़रिश्तों से आपको सजदा करवाया और आपको तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। ये अल्लाह ही का इख्तियार है कि वो किसी के भी दिल और जहन में कुछ भी डाल दे। उसी का इख्तियार है कि सब कुछ किसी के जहन से महव कर दे। और अब इस आयत के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर अपने गुमान में तुम सच्चे हो कि तुम इस खलीफा से अफसल हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ, वरना आदम अलैहिस्सलाम की अफसलियत को कबूल करो। आयत नंबर 32 का तर्जुमा है। उन्होंने कहा, आप पाक हैं, जो कुछ आपने हमें सिखाया इसके सिवा हमें कुछ इल्म नहीं। यकीनन आप ही सब कुछ जानने वाले, कमाल हिकमत वाले हैं। अब हम सूरह बकरा आयत नंबर 32 की तफसीर देखते हैं इंशाअल्लाह। फ़रिश्तों पर जब ये बात वाज़ेह हुई कि हमारा इल्म आदम अलैहिस्सलाम के इल्म के आगे महदूद है, तो उन्होंने अपनी कम इल्मी का एतराफ़ कर लिया और कहा, आप पाक हैं, जो कुछ आपने सिखाया है इसके सिवा हमें कुछ इल्म नहीं। उन्होंने अल्लाह पाक के सामने अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए कहा कि आप जितनी बात हमें बता दें हम उतनी ही जानते हैं।
ساری حقیقتوں کو جاننے والی اور حکمت والی تو آپ ہی کی ذات ہے۔ فرشتوں کے اعتراف سے یہ واضح ہو گیا کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ کے برگزیدہ مخلوق کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یقیناً ہمارا رب ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ ایک اور اعتراف ہے فرشتوں کا کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، اس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، آسمانوں اور زمین میں کوئی ذرہ بھی اس کے علم کے دائرے سے باہر نہیں۔ کمال حکمت والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی جو صفت فرشتوں نے بیان کی ہے وہ الحکیم ہے، اور وہ اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز حکمت سے خالی پیدا نہیں کی، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں، اور وہ کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہی انسان کو علم الاسماء دیا اور فرشتوں کو اس سے محروم رکھا۔ حکمت یہ ہوتی ہے کہ کسی کو اس مقام پر رکھا جائے جس کے وہ لائق ہو۔ مسلم کی روایت نمبر 6926 ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلام نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وہ کلام بتلائیے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کلام یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ مسلم کی روایت نمبر 6925 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل کلام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے لیے پسند فرمایا، اور وہ کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ اسی طرح بخاری کی روایت نمبر 7563 ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے زبان پر بہت ہلکے، میزان پر بہت بھاری ہیں، اور رحمان کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی تمام عیوب و نقائص سے پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف و تمجید کرتا ہوں۔ بے شک وہ باعظمت اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ اب سورہ بقرہ آیت نمبر 33 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو، تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب ہم اس آیت کی تفسیر سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ آپ ان فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتا دیں میرے سکھائے ہوئے علم کے مطابق۔ تو اللہ کے حکم کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی فضیلت واضح ہو گئی، اور انسان کو خلیفہ بنانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کا کامل علم ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت اور فضیلت واضح کر دی۔ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہے، اگرچہ آپ بلند آواز سے باتیں کریں، یقیناً وہ تو پوشیدہ اور پوشیدہ تر کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جامع علم عطا کیا، جو وقت کے ساتھ اللہ کی مدد سے مزید بڑھتا گیا۔ لیکن فرشتوں کا علم جامع نہیں، وہ تمام چیزوں کا علم حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مثلاً کوئی فرشتہ بارش کے انتظام پر مامور ہے، کوئی پہاڑوں پر مامور ہے، جس کا ذکر سیرت میں آتا ہے۔ جب طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ ہوا تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا کہ میں ملک الجبال ہوں، اللہ نے مجھے پہاڑوں پر مامور کیا ہوا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں جن کے درمیان طائف کی یہ وادی ہے، اور اس طرح اہل طائف سرما بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو جس شعبے کا علم دیا گیا ہے وہ اسی کے مطابق اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 25 کا ترجمہ ہے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین سے پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ بخاری کی روایت نمبر 7380 ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان ہے کہ جو کوئی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو غلط کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اور اب اس آیت کے آخری حصے کو سمجھتے ہیں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ یہاں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ انسانوں اور فرشتوں کے دلوں کے راز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا ایسا نہیں جو کسی کے سینے میں چھپے ہوئے راز کو جان سکے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تفسیر طبری کی روایت نمبر 3318/1 کا ترجمہ ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مخفی چیزوں کو بھی اسی طرح جانتا ہوں جس طرح ہر چیزوں کو جانتا ہوں، یعنی مجھے اس غرور کا بھی علم ہے، اس تکبر کا بھی علم ہے جسے ابلیس نے سینے میں چھپایا ہوا تھا۔ اب ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 34 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب ہم اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو دراصل وہ سجدہ روح ربانی کو تھا جسے خود خالق نے تخلیق کیا تھا اور خود اسے من روحی سے تعبیر کیا تھا۔ پھر ذہن میں آتا ہے کہ سجدے کی ضرورت کیا تھی؟ جب اللہ پاک نے اپنی مخلوق بنا لی تو سجدہ کروانا کیوں ضروری تھا؟ دراصل انسان کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا، اور جب تک تمام مخلوقات اس کے تابع نہ ہوتی وہ خلافت کیسے چلا سکتا تھا؟ اگر تمام طاقتیں انسان کے تابع نہ ہوں تو خلافت کے کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا، وہ چاہے تو اچھے اعمال کرے چاہے تو برائی کی طرف چل پڑے۔ یہ اختیار فرشتوں کو نہیں دیا گیا، وہ صرف اور صرف اطاعت اور عبادت کرنا جانتے ہیں۔ اور جب تمام فرشتوں سے سجدے کا کہا گیا تو ابلیس جو کہ ایک جن تھا اور آگ سے بنا ہوا تھا لیکن اپنی عبادت و ریاضت سے نور سے بنے فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا، اسے بھی حکم ہوا سجدے کا، اور تمام فرشتوں نے حکم کی اطاعت کی اور اسی وقت سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ مسلم کی روایت نمبر 81 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی سجدہ کی آیت پڑھتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے خرابی ہو اس کی یا میری، آدمی کو سجدہ کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کیا، اب اس کو جنت ملے گی، اور مجھے سجدہ کا حکم ہوا میں نے انکار کیا، نافرمانی کی، میرے لیے جہنم ہے۔ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خود کو اعلیٰ سمجھا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 کا ترجمہ ہے کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر حوالہ نمبر 117/1 ہے۔ سیدنا قطاوہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلا گناہ یہی تکبر ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 کا ترجمہ ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تکبر اور غرور تب پیدا ہوتا ہے جب کوئی دوسروں سے خود کو اعلیٰ سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ مسلم کی روایت نمبر 7187 ہے۔ سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی جی ہاں ضرور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جاہل، اکھڑ مزاج، تکبر کرنے والا دوزخی ہے۔ مسلم کی روایت نمبر 91 ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں رتی برابر بھی غرور اور گھمنڈ ہو۔
ایک شخص بولا ہر ایک آدمی چاہتا ہے اس کا جوتا اچھا ہو، کپڑے اچھے ہوں اوروں سے، تو کیا یہ بھی گھمنڈ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جمیل ہے اور جمال کو دوست رکھتا ہے۔ غرور اور گھمنڈ یہ ہے کہ انسان حق کو ناحق کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ ہمیں انسان ہونے کے ناطے اپنے اندر جھانکنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر فرشتوں والا اطاعت و عبادت والا جذبہ ہے یا ابلیس کی طرح غرور اور تکبر والا مادہ ہے۔ خود پر غور کرنا ہے، اور اگر اطاعت اور فرما برداری ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت سارا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر غرور تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور اس سے دعا کرنی ہے کہ اس کی مدد سے ہم ان چیزوں سے بچ جائیں انشاءاللہ تعالی۔ اب سورہ بقرہ آیت نمبر 35 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو دونوں خوب کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب سورہ بقرہ آیت نمبر 36 کی تفسیر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو تخلیق کیا اور انہیں کہا کہ وہ آرام سے جنت میں رہیں، جو چاہیں کھائیں پئیں، لیکن ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا۔ اب یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ وہ کون سی جنت تھی، کیونکہ جنت الفردوس تو وہ نہیں تھی۔ جنت الفردوس میں تو داخل ہو کر وہاں سے نکلنے کا امکان ہی نہیں ہے، اور جنت الفردوس میں تو داخلہ ہم سب کی موت کے بعد ہوگا۔ حضرت آدم اور ان کی بیوی کو جنت میں ہر طرح کی آسائشیں میسر تھیں، البتہ یہ جنت یہ دکھانے کے لیے بنائی گئی تھی کہ وہ سمجھ جائیں کہ شیطان ان کی اولاد کا اور ان کا دشمن ہے اور وہ انہیں ورگلائے گا۔ اصل میں یہ ایک تربیت تھی، ایک ٹریننگ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، ان کو تیار کیا جا رہا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے کوسوں دور بھی نہ بھٹک پاتا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کیا جا رہا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو یقین دلائیں کہ شیطان سے بچنا ہے، اور یہ شیطان اپنی اولاد کو یہ بتا سکیں کہ یہ شیطان تم لوگوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر ویسے سمجھایا جاتا تو شاید آدم علیہ السلام اتنا ڈیپلی نہ سمجھ سکتے، لیکن جب ان کے ساتھ شیطان نے کارروائی کی تو ان کا یقین پختہ تر ہو گیا۔ آپ خود سوچیں، آپ کو کوئی کہے فلاں بہت برا ہے، وہ بہت غلط کام کرتا ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، کیا اثر ہوگا آپ پر؟ اور دوسری طرف وہی شخص آپ کو نقصان پہنچائے اور نقصان پہنچا کر آپ کا آرام سکون چھین لے، تو کبھی آپ اس کا چہرہ یا نام بھی سننا گوارا کریں گے؟ نہیں نا، آپ کے دل میں اس کے لیے بہت سخت نفرت اور بیزاری پیدا ہو جائے گی۔ تو یہی مقصد تھا کہ یہ سارا جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان نے کیا، اور ان کے اندر یہ خیال اور یہ ان کے اندر پختہ چیز ہو گئی کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی شیطان میرا اور میری اولاد کا بہت بڑا دشمن ہے۔ تفسیر ابن کثیر کا حوالہ نمبر 79/1 ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کا قول ہے کہ پہلے تنہا سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم ہوا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں رہتے لیکن تنہائی کے باعث اکثر گھبرا جاتے تھے۔ ایک دن سیدنا آدم علیہ السلام جب سو رہے تھے تو ان کی نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ حوا علیہ السلام کو سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ اب کچھ علماء اس چیز پہ کرتے ہیں اتفاق کہ اس طرح ہوا، کچھ کہتے ہیں کہ آدم اور حوا کو اکٹھا پیدا کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ دو مختلف آراء ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 119 اور 118 کا ترجمہ ہے، یقیناً تمہارے لیے یہ ہے کہ اس میں نہ تم بھوکے رہو گے نہ ننگے رہو گے، اور یقیناً اس میں نہ تم پیاسے رہو گے نہ تمہیں دھوپ لگے گی، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی ایک درخت سے منع کیا گیا۔ اس درخت کے بارے میں کوئی وضاحت قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، کوئی ڈیٹیل اس بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے وہ ظالموں میں شامل ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ کا حق اس کو نہ دیا۔
انسان کے تمام اعضاء، اشیاء اور نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے استعمال کیا جائے، اور انسان کا خود پر حق یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر کے خود کو جہنم کی آگ سے بچا لے، ورنہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والا بن جائے گا۔ آئیں ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو خود پر ظلم کرنے والا نہ بنائے، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں صرف اور صرف اپنی اطاعت اور اپنی عبادت کی توفیق دے، اپنی نافرمانیوں سے بچا لے، شیطان کے شر سے محفوظ و مامون رکھے، شیطان کی سازشوں سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔